अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, आज का टॉपिक है कि 3 महीने में कनाडा फैमिली के साथ सिर्फ $6 लाख का गेम है जनाब, ये आप बिज़नेस वीज़ा पे आने के लिए, और $1,50,000 कनेडियन आपको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम कहलाता है नोवा स्कोशिया एंटरप्रेन्योर कैटेगरी PR यानी परमानेंट रेजिडेंट प्रोग्राम, ये और PNP प्रोग्राम है ये, जो कि आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है कि ये एक प्रोविंस ने यानी नोवा स्कोशिया ने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रोविंसेस ने इंट्रोड्यूस किए हैं इसी तरह के प्रोग्राम, लेकिन आज हम जो ख़ास तौर पर नोवा स्कोशिया के प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसके नोवा स्कोशिया इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो ख़ास तौर पर इसी सूबे के लिए, अगर आप इस सूबे के लिए अप्लाई करते हैं तो इस सूबे में ही आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। इस सूबे में आपको $1,50,000 की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए होंगी, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ंड्स, अगर आपकी जो आपकी नेट वर्थ जो है वो $6 लाख है, तो उस नेट वर्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम तफसील से अभी आपको बताते हैं। क्विकली इसकी हेडलाइंस ये है कि आपको हाई स्कूल जो है, और या फिर उससे ज़्यादा, यानी आपको ग्रेड 12 होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो हेडलाइन न्यूज़ है। आइल्स आपको करना पड़ेगा, सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स ये बैंड आपको इसके अंदर चाहिए होंगे। तो तफसीलात इसकी जो है हम आपको अब बताते हैं। जनाब, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर बिजनेसमैन हैं, आपकी वर्थ इतनी है, तो हम ज़रा तफसील से उसमें जाते हैं। लेकिन आप सबसे मज़े की बात यह है कि आप फैमिली के साथ विदिन 3 मंथ्स जब ये काम हो जाता है, 90 डेज़ का अरसा लगता है इसमें तकरीबन, उसमें जो है अगर काम इंशाल्लाह ताला आपका हो जाता है तो आप पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो जाएंगे। आपको $6 लाख के नेट वर्थ चाहिए, कि नेट वर्थ का आपको मालूम ही होगा कि क्या आपके पास प्लॉट्स हैं, ज़मीनें हैं, आपका अपना मकान है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास समझ लीजिए कि यानी जो भी एसेट्स हैं उनकी जो कदर है या वैल्यू है वो जो है तकरीबन $6 लाख होनी चाहिए, जिसको आपने प्रूफ भी शो करना पड़ेगा। उसका मुकम्मल तौर पर प्रूफ शो करना पड़ेगा कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आप उसके ओनर हैं, ठीक है। वो आपको मस्ट शो करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो की आखिर में तफसीलात बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो पहली बात तो ये थी $6 लाख का एसेट्स नेट वर्थ पूरी मिला के आपके पास कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है, इससे 10% ज़्यादा है, इससे 50% ज़्यादा है, इससे 100% ज़्यादा है, 300% ज़्यादा है, तो जनाब जितना ज़्यादा गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। और जो शुगर का डायबिटीज़ का जो मरीज़ है बेचारा, उसको उस जगह से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर दिया जाएगा कि जनाब मीठा इतना उसके लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, आपको कनाडा आकर के आपने इन्वेस्ट करना कितना पड़ेगा? $1,50,000 एट मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास ये लिक्विड कैश है, रनिंग कैश है आपके हाथ में, जो कि आप बिजनेस के से किसी वक्त भी निकाल के ला के, या कैश मौजूद है किसी हालत में मौजूद है, या आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है। कैश का मतलब है घर में रखने की मकसद नहीं है, घर में तो कभी इतना कैश ना रखें, लेकिन अब मसला भी यही है कि अब बैंक अकाउंट में भी रखने का ये मसला है कि कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी खबरें सुनने में आती हैं कि जनाब किसी वजह से जनाब आपके बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया जाएगा। जब ये खबर फैला दी जाती है तो फिर मज़े से डकैतियाँ होती हैं घरों में बड़े बड़े, और उन घरों से फिर 20-25 लाख 30 लाख आराम से कैश निकल आता है, क्योंकि उनको खबर उड़ाने के लिए पहले पैसे दिए जाते हैं कि जनाब पहले तो ये खबर उड़ा दें। ये पूरी की पूरी जो है तंजीम जो है, इसके पीछे जो है माफिया इसके अंदर काम कर रही होती है। पहले खबर उड़ाई जाती है कि जनाब आपके अकाउंट सीज हो जाएंगे, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फ़ौरन निकाल दीजिए। जब वो देख लेते हैं 4-6 महीने साल गुजर गया, लोगों को उन्होंने मोटिवेट कर दिया कि लोग कैश ला के घर में रखें, फिर डकैतियाँ इत्मीनान से शुरू होती हैं। आराम से आकर के छोटे बच्चे के सर पे गन रखते हैं, और बिल्कुल दिन की रोशनी में जनाब, अभी रात को चोरी नहीं होती, बच्चे के सर पे गन रखते हैं, कहते जी अगर हमने ढूंढ के निकाला तो बच्चा ले जाएंगे, बच्चा मार देंगे, सामान भी ले जाएंगे, कैश भी ले जाएंगे, जितना भी है। लेकिन आपने यहाँ फ़ौरन 15 मिनट में ला के रख दिया तो हम सब कुछ छोड़ करके पैसे लेके चले जाएंगे। किसको अपने बच्चे की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है?
وہ جا کر کے سارا سامان سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، یہ رکھ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ماں سے، اس کی دادی سے، اس کی نانی سے، جو بڑے گھر میں ہیں ان سے دعا بھی لے کے جاتے ہیں. جو گھر میں خاتون ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، تم تو ہماری بہن ہو، ہم سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. جب جتنی بھی چیزیں ہیں سب لا کے یہاں رکھ دو، ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے. اور دعائیں بھی لے کے جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، جو کچھ پڑا ہوا ہے. اگر زیادہ ٹائم لگتا ہے تو چائے بھی بنوا لیتے ہیں جناب، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جناب آپ کو $1,50,000 لے کے یہاں آنا پڑے گا. جناب یہ پوری سٹوری جو میرے پہلے بتائی ہے وہ پاکستان کی بتائی ہے، کینیڈا کی نہیں بتائی ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جناب اس میں آپ کا پڑھا لکھا ہونا بھی تھوڑا سا لازمی ہے. 12 گریڈ جیسے کہ میں نے کہا، ہائی اسکول سے زیادہ اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، 12 سے زیادہ ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کو آئلٹس کا ایگزام پاس کرنے کے پڑے گا، لیکن آپ کو صرف 5 بینڈس چاہیے جناب، CLB 5. اس میں بہت زیادہ آپ کو نہیں چاہیے. اچھا، آپ کے بزنس کا ایکسپیرینس کم از کم 3 سال کا ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر آپ کا بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کو مینیجریل جو ڈیزگنیشن ہے، کوئی بھی مینیجریل ڈیزگنیشن ہے کمپنی میں، اس کا 3 سال کا ایکسپیرینس آپ کو پروف اس کا شو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو بھی سرٹیفکیشنز ہیں اس کا جو ہے ورلڈ ایجوکیشن جو ہے WES، وہاں سے اس کی جو اٹیسٹمنٹ بالکل لازمی ہے، 100% وہ بھی چاہیے. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ورلڈ ایجوکیشن سروسز WES از اے نارتھ امریکاز ٹرسٹڈ لیڈر ان کریڈینشیل ایویلیویشن سروسز. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد آپ کو ایک لیٹر بنانا پڑے گا، انٹینڈ ٹو لیو ان دی پروونس آف نووا اسکوشیا. اس نووا اسکوشیا میں آپ رہیں گے، وہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی خواہش وہاں پہ لکھ کر کے دکھانی پڑے گی پوری ڈیٹیل کہ جناب آپ خوشی خوشی نووا اسکوشیا میں رہیں گے، وہاں بزنس کریں گے، لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں گے کہ آپ ان کو ہائر کریں گے. اس طرح سے آپ وہاں پر بزنس یعنی وہاں پہ تجارت کریٹ کریں گے جناب. تو یہ بھی لازمی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے یہ تمام چیزیں کر لینے کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو 90 ڈیز میں آپ وہاں پہ فیملی کے ساتھ موو ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ یو ہیو نیڈ ٹو سبمٹ، آپ کو جو انٹینٹ ٹو لیو یا ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ لیٹر آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. وہ لیٹر گورنمنٹ کی طرف سے IRCC کی طرف سے آپ کو مل جائے گا جب آپ تمام چیزوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں آپ کو 100% جو ہے امیگریشن کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑے گی. امیگریشن کنسلٹنٹ کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جناب گھوسٹ کنسلٹنٹ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ لے کے کہاں غائب ہوتے ہیں. وہ جو جنات ہیں ان کو بھی نہیں ملتے. آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں یا کہیں بھی جا کر کے کچھ بھی نکلوا لیجیے، چاہے کتنے بھی لیموں کے اندر جو ہے سوئی دلوا دیجیے، گڑیا کے اندر سوئی پلوا کر کے کہیں بھی رکھوا دیجیے، کسی کی جیب کٹوا لیجیے اور اس کا کپڑا رکھ دیجیے، یا کسی کے پلو سے کپڑا کاٹ کر کے وہ کہیں رکھوا دیجیے قبرستان میں کہیں بھی. یہ کسی طرح کا بھی جادو بابا آپ سے کروا دے، وہ امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ملتا. کہاں گیا ہے. آپ چاہے تو ٹرائی کر سکتے ہیں، اگر ایسی سچویشن خدا نخواستہ آپ کے پاس ہو، وہ بندہ نہیں ملتا، دوسری چیزیں مل جاتی ہیں. یہ جتنے بھی جادو کے طریقے میں نے کو بتائے وہ مختلف چیزوں میں تو کام آ جاتے ہیں. امیگریشن کنسلٹنٹ جو آپ کے $1000 کھا کے گیا ہے وہ نہیں ملتا جناب. سمجھ کے جناب. تو اس طرح سے جو ہے آپ کو امیگریشن کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور پہ بزنس امیگریشن کنسلٹنٹ کی اس کیس میں ضرورت پڑے گی. میرے پاس ایک ہیں صاحب، میں نے ان کو ٹرائی تو نہیں کیا ہے، آپ انٹرسٹڈ ہوں گے میں ان کا جو ہے کانٹیکٹ آپ کو فارورڈ کر دوں گا. آپ بالکل ڈائریکٹلی ان سے کمیونیکیشن کریں گے، میرا بیچ میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہوگا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتا. آپ لوگ مجھے چاہتے ہیں، آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، آپ لوگ پیار محبت سے مجھے کامنٹ کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے میری جو اس وقت جو تھوڑی سی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے اذن سے ایک تھوڑی سی رسپیکٹ بن گئی ہے، میں چاہتا ہوں وہ قائم رہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کے بعد جو ہے
انویٹیشن لیٹر جو ہے آپ کو ملے گا جب آپ چیزیں سبمٹ کرا دیں گے. آپ کو سارے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوگی. آپ سارے ڈاکیومنٹس جو ہے پہلے سے جو ہے وہ تیار کر کے رکھیں گے. نیٹ ورتھ $6 لاکھ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ ہوگی ایک کینیڈین کمپنی سے جو کہ سرٹیفائیڈ ہیں یا آتھورائزڈ ہے IRCC سے. وہ سارے کے سارے نہیں کر سکتے. تو نیٹ ورتھ جتنا بھی آپ کا ہوگا, آپ کی جتنی بھی ملکیت ہے آپ کی چیزوں کی, وہ تمام ایویڈنس آپ بھیجیں گے اس کا, اور وہ سرٹیفائی ہوگا IRCC کے سرٹیفائیڈ جو یہاں پہ امپلائر ہے. آپ کے اصل میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں امیگریشن کنسلٹنٹ یعنی بزنس امیگریشن کنسلٹنٹ آپ کو بتائے گا. وہ انفیکٹ ارینج کرے گا ساری کی ساری چیزیں. انفیکٹ جو آپ کو اس کو فیس دیں گے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ ڈسکس کر چکے ہوں گے. یہ ساری کی ساری بعض اوقات اور اکثر اوقات میں یہ کہوں گا یا ہمیشہ امیگریشن کنسلٹنٹ چاہے بزنس ہو یا ریگولر ہو وہ آپ سے انیشیلی کچھ فیس چارج کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ $75 جو ہے ریگولر امیگریشن کنسلٹنٹ کی فیس وہ چارج کرتے ہیں, جن کا لنک میں آپ کو دیتا ہوں. جو بزنس کے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کی انیشیل کنسلٹیشن فیس کیا ہے. آپ ان سے تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اسی لیے میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن دے رہا ہوں. بالکل ایسے ہی کہ آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو تو آپ گوگل پہ جا کے انفارمیشن لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو بیسکلی آپ ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر بن چکے ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر سے جتنی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ کو انفارمیشن ساری کی ساری دے رہا ہوں. جب امیگریشن کنسلٹنٹ سے آپ بات کریں تو آپ کے پاس یہ ساری کی ساری انفارمیشن موجود ہو تاکہ آپ ان سے پہلے ہی ڈسکس کر لیں کہ کیا کیا اسٹیپ ہوں گے اپلائی کرنے کے بعد, اس کے بعد کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے, اس کو ریڈی کرنا ہے. آپ جب وہ جو IRCC سے آتھورائزڈ امپلائر ہیں آپ کے نیٹ ورتھ کی جو ڈاکیومنٹ ہے جو اس کی سرٹیفیکیشن ہوگی, جو اسٹیشن ہوگی, اس کی کیا فیس ہوگی, وہ کیسے ہوگا, اس کا کیا پروسیجر ہوگا, آپ کی مینیجریل ایکسپیرینس ہے, اگر آپ کے پاس بزنس کا تجربہ نہیں ہے تو اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی, اس کے کتنے پیسے لگیں گے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی بزنس جب آپ کا سارا کام انشاءاللہ تعالی یہاں ہو جاتا ہے, میں نے کہا نہیں یہ پروسیس سارا کا سارا آپ کو جو ہے بتائیں گے بزنس امیگریشن کنسلٹنٹ. جب سارے کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ 3 مہینے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں, آپ $1,50,000 کینیڈین ڈالر جو ہے اس کا آپ بزنس خریدیں گے. اب بزنس کیا لیں گے جناب, آپ کو وہ امیگریشن کنسلٹنٹ بتائے گا. وہ آپ کو کسی سے لنک کر دے گا. اگر اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اس کی ذمہ داری آپ کا یہ پورا کام کرا کے دے گا. آپ نے $1,50,000 کا بزنس لیا, آپ نے اس کو چلایا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن مینیجریل ایکسپیرینس ہے تو دا بیسٹ از کہ آپ کسی کرنٹ رننگ بزنس میں شیئرز خرید لیں. اب وہ شیئرز کتنے خریدنے ہوں گے آپ کو, کم از کم 35%. جی ہاں, 35% کا آپ کو اونر ہونا چاہیے اس کے اندر, وہ شیئر کے اندر. وہ تقریباً جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کتنا مہنگا ہے, جو کہ ایٹ منیمم 150,000 یعنی 1,50,000 آپ کے وہ کھا لے گا. اس کے اندر کھا لے گا ان دا سینس کہ آپ کے بزنس میں لگ جائیں گے, اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو امیگریشن کنسلٹنٹ پہلے ہی بتائے گا کہ آپ کو وہ چیزیں جو ہے کیسے کیسے ہوں گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اس نے پہلے ہی بتا دینی ہے. اچھا, جب 3 مہینے جب آپ کا اپروول ہو جاتی ہے 90 ڈیز کے اندر, 3 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اکارڈنگ ٹو 3 منتھس جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جب آپ آتے ہیں اور کینیڈا ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ سے 1-on-1 انٹرویو ہوتا ہے. یہ پاکستان میں بیٹھ کر کے فون پہ یا کانفرنس کال وغیرہ نہیں ہوتی. جب آپ امیگریشن کنسلٹنٹ جب آپ آتے ہیں ایئرپورٹ پہ, آپ کو امیگریشن کنسلٹنٹ پہلے ہی بتا دے گا جناب کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ آ کے آپ کا انٹرویو ہونا ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ نے پرووائڈ کی, نیٹ ورتھ جو آپ کی ملکیت ہے اس کے مطابق, آپ کی جو ہے ایکسپیرینس کے مطابق, ہر چیز کی چیزیں آپ کو ایویڈنس شو کرنی پڑے گی. انٹرویو میں آپ سے بات کرنی پڑے گی, انٹرویو میں آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ آپ $1,50,000 یا اس سے زیادہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے. آپ جیسے ہی وہ تمام چیزیں آپ ان کو سیٹسفائی کراتے ہیں, اور وہ ہو جاتے ہیں عام طور پہ, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جینین پیسہ ہے, آپ کے پاس جینین جو ہے ملکیت آپ کے پاس موجود ہے. پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے کہ کینیڈا کو پیسہ چاہیے, انفیکٹ ہر ملک کو پیسہ چاہیے.
آپ ایک اکیلے نہیں آ رہے، آپ $6 لاکھ لے کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ یوں اندازہ لیجیے 6 لاکھ بندہ اگر 2 مہینے میں آتا ہے تو $6 لاکھ ٹائمز 6 لاکھ پیپل جو امیگرینٹ آ رہے ہیں ٹائمز $6 لاکھ، تو آپ اندازہ لگائیں گے کتنے ملین ڈالر وہ بن جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جناب، یہ تو سیدھا سیدھا حساب تھا۔ تو جب آپ آتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ کا انٹرویو ہونا لازمی ہے، آپ نے اس کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے، سارے ڈاکیومنٹس وہاں پہ جو ہے وہ موجود رکھنے ہیں آپ کا، جو ہے وہ ساری کی ساری، جب آپ کو کلیئرنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو مل جاتا ہے ورک پرمٹ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ورک پرمٹ ہوتا ہے جو کہ آپ یہاں پہ امیگریشن، بزنس امیگریشن پہ آ رہے ہیں، وہ بیسکلی ورک پرمٹ ہے آپ کا فار سم ٹائم۔ 1 سال تک آپ کام کرتے ہیں یا شیئر لے کے کام کرتے ہیں یا اکیلے خود بزنس کرتے ہیں، لیکن آپ کو سارا کا سارا بزنس بہت ایکٹیولی کرنا ہے۔ ایز اے سلیپنگ پارٹنر بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ کو 1 سال کے بعد نووا اسکوشیا پروونس سے آپ کے پاس لیٹر آئے گا کہ جناب آپ اپنا پورا کا پورا اکاؤنٹ، جو ایکٹیو اکاؤنٹ ہے، جو جس میں آپ نے ایکٹیولی پورا کام کیا ہے، اب ہمیں پیش کیجئے، ہمیں پروف کیجئے ایک ایک چیز کو۔ جب وہ پروو آپ کر دیتے ہیں 1 سال کی پوری ایکٹیویٹیز، آپ کا کتنا پیسہ لگا، کتنا آیا، انکم کتنی، فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، اس میں نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف آپ کی ایکٹیویٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بزنس میں خدا نخواستہ نقصان ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے آپ کو واپس جائیے، ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ سارے کی ساری پروف کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، آفٹر 1 ایئر یو گیٹ PR، پرماننٹ ریزیڈنٹ with the whole family۔ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کے پیسے نے آپ کو اسپانسر کیا تھا، آپ کو ورک پرمٹ ملا جب 3 مہینے کے بعد اندر آپ یہاں پہ آ گئے، اس کے 1 سال کے بعد جب آپ نے تمام چیزیں پیش کی، آپ کے ایکٹیو بزنس کی ایکٹیویٹیز، اس سے آپ کو مل گیا PR کے بعد 3 سال کے اندر آپ کو مل گیا پاسپورٹ، اور پاسپورٹ کے بعد آپ کو مل گیا آپ کو کینیڈا کی پرماننٹ، آپ یہاں پہ اب آپ سٹیزن ہو گئے۔ تمام چیزیں جس کی آپ نے خواہش کی تھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اللہ کے اذن سے وہ آپ کے پاس پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کا جو آگے جا کر کے جو آپ کی جنریشنز ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور ایمان کے ساتھ وہ ساری کی ساری قیامت تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ ہمیشہ، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اچھی نیت کے ساتھ کام کریں۔ کام اس نیت سے کریں کہ یا اللہ، میں اپنی فیملی جنریشنز آنے والی قیامت تک میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہتری کے لیے، کیونکہ میرے ملک میں ابھی بہتری نظر نہیں آتی۔ وہ بہتری دنیا کے مطابق بھی ہو، وہ بہتری آخرت کے مطابق ہو۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دنیا میں بھی اچھے سے اچھے حسنات چیزیں، بیسٹ ٹو دا بیسٹ مجھے، میری فیملی کو، میری جنریشن کو عطا کر فرما۔ دنیا کے بعد آخرت میں بھی بیسٹ آف دا بیسٹ میری فیملی کے لیے، میرے لیے اور میری جنریشن کو عطا فرما، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ میری دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔